अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, फुल कोर्ट नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया। अब पीर के दिन इस केस की बाकी समाअत होगी। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे? हुकूमत की और पीडीएम की तमाम तर बातों से इंडिकेटर्स तो यही सामने आ रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और आखिर में आटे के बाद राशन कई जाने ले गया। आगाज हम इसी स्टोरी से करेंगे। कराची के अंदर आज हमने देखे विजुअल्स, 15 लोग अपनी जान से चले गए। और वो क्यों अपनी जान से गए? क्योंकि वो इतने मुतवस्सित तबके से भी नीचे सोसाइटी के स्ट्रेटा से ताल्लुक रखते थे कि उनको राशन लेने के लिए लाइनों में खड़ा हों। वहां पर भगदड़ मची और उसके बाद फिर बस आप देखें कि किसी को कुछ समझ ना आया और 15 लोग, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, अपनी जान से गए। कितनी डेस्परेशन का लेवल होता होगा जहां पे आपके घर में खाना नहीं है और फिर आप वहां पे जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और वो फिर बारी आती नहीं है, आपको मिलती है मौत। और इस लेवल तक इस मुल्क में गुर्बत है। और हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं? अगर आप रोजाना देखें, सुबह उठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जो तमाम अदालती कार्रवाइयां होती हैं, लोग आटे की लाइनों में, राशन की लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां सब अपनी कुर्सी बचाने और अपने अपने इक्तदार की जंग में लगे हुए हैं। आज बैनुल-अक़वामी मीडिया में CNN का ये पीस सामने आया कि मैं जरूर आपके सामने पढ़ के रखना चाहती हूं कि दुनिया को अदराक है पाकिस्तान का मसला क्या है इस वक्त। उनको पता है कि इस वक्त प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, नहीं पता तो हमारी अशराफिया को नहीं पता। CNN में लिखते हैं जी कि पाकिस्तानी हुकूमती रहनुमा और वो शख्स इमरान खान जो उन्हें इक्तदार से हटाना चाहता है, एक दूसरे के साथ सियासी दाव लगा रहे हैं, जिससे लोगों की इज्तिमाई नफ्सियात को नुकसान पहुंच रहा है और बहुत से लोग इससे थक चुके हैं। पाकिस्तानी सियासतदानों की दलील है कि इस वक्त शहरी बढ़ती हुई महंगाई के साथ अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफे के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। बड़े शहरों में पुलिस की जानिब से रिहायशियों को रोजाना की बुनियाद पर रास्तों की बंदिश, स्कूलों की बंदिश और इंटरनेट का सामना है। शुमाली सूबे खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता जुमेरात को आटे की सब्सिडी वाले थैले हासिल करने के लिए भगदड़ में 3 अफराद हलाक हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से अरबों डॉलर की हंगामी माली इमदाद को खोलने की कोशिश कर रही है। यह अमल गुज़िश्ता नवंबर से ताखीर का शिकार है, लेकिन पाकिस्तानी अपोजिशन इंतजार करने को तैयार नहीं है। हुकूमती अदादो शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान छोड़ने वाले शहरियों की तादाद में पिछले सालों के मुकाबले में 2022 में तकरीबन 3 गुना इजाफा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में मायूसी गलत नहीं है, क्योंकि मुल्क के सियासी रहनुमा, हुकूमत और अपोजिशन दोनों इक्तदार के लिए कश्मकश में हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और साबिक वजीर आजम इमरान खान के दरमियान तसादुम की मिसाल शदीद नौयत की है। ताहम इस तसादुम का हल आसानी से हासिल नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि दोनों फरीक सड़कों और अदालत पे लड़ रहे हैं और कहीं भी दूर तक इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस का हल हमें सामने नजर नहीं आ रहा। आज अदालत के अंदर जो मुलतवी हुए हैं इलेक्शन, उस हवाले से जो आखिरी बेंच है वो भी टूट गया। अब 4 की बजाय 3 जजेस पे मुश्तमिल एक बेंच बना है और अब ये पीर को इस हवाले से समाअत होनी है। इस बेंच की तश्कील के हवाले से अभी तक हुकूमत और अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ, उनका मौक़िफ़ क्या रहा है, आपको सुनवाते हैं। 3 रुकनी बेंच अगर करेगा तो उनका जो असल मानों में जो तलाक है वो क्वेश्चन ना हो जाए। अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे ये खदशा है कि जिस तरह से सर्कुलर में आज ये लिखा गया है कि ये जो फैसला किया है काजी फैज ईसा के बेंच ने, वो काबिल अमल नहीं है। तो मुझे ये खदशा है कि फिर ऐसा होने वाला जो फैसला है वो फिर काबिल अमल नहीं होगा। अगर इस 3 बेंच ने फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। आज जो है इत्मीनान जो है मुतज़लज़ल हो रहा है। ये सूरत हाल है जी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो कहती है कि आप फुल बेंच बनाए या ये 3 मेंबरान का बेंच भी सुने, हमें फैसला कबूल होगा। हुकूमत कहती है कि नहीं जी, फुल कोर्ट बनाए, अगर नहीं हुआ तुम फैसले को मानेंगे नहीं, पीर तक का वक्त है, मुशावरत होगी, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने आज अपने रिमार्क्स के अंदर कहा है कि उनको उम्मीद है कि जो पीर का दिन है वो अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा
اور سماعت کے بعد وہ کچھ ملاقاتیں بھی کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی کنسنسس اس پہ بلڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وے فارورڈ کیا ہے یہاں سے, کیونکہ بالکل بند گلی میں سب پھنسے پڑے ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ عابد زبیری صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن رضا پاشا صاحب, چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل ہے. پاکستان بار کاؤنسل کا میں آج وہ بیان سن رہی تھی جس میں آپ نے کہا کہ بھئی کوئی اے پی سی بھی اگر ہو تو اس کا بھی انیشیٹو لینے کو آپ لوگ تیار ہیں. فل کورٹ نہ ہو تو کوئی فل کورٹ کی کمیٹی یا کوئی آپ نے کا اجلاس ہوا کرتا ہے وہ بھی کرانے کو تیار ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جو ہم اے پی سی کرانے کے لیے ہمارا 27 جنوری کو ہمارا الیکشن ہوا اور پاکستان بار کونسل کا میں چیئرمین بنا. اس وقت جو پہلی پریس بریفنگ کی اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا اہتمام کرتے ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. ہمارا غیر جانبدار پلیٹ فارم ہے, وی آر نان پولیٹیکل آئیڈینٹی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں, آپ بات کریں, 2 پوائنٹ ایجنڈا ہو. نمبر 1 کہ الیکشن کیسے اور کب ہوں. نمبر 2 اس ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالا دیا جا سکتا ہے اور کون کون اس میں مدد کر سکتا ہے. تو کچھ رسپانس ہمیں پازیٹیو ملے. اس وقت حکومت کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ملے, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اتنے پازیٹیو نہیں ملے. صحیح. اب جب دوبارہ ہم نے اعادہ کیا, پی ٹی آئی کی طرف سے پازیٹیو ملے اور حکومت کی طرف سے کوئی. کمال ہے, خدا کی شان. آپ دیکھیں ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں جس جگہ پہ سیکیورٹی کا کوئی معاملہ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں, کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے, ہم ان کو بٹھاتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام سٹیک ہولڈرز, پارلیمانی پارٹیز جو ہیں جن کے پارلیمان میں نمائندگی ہے وہ بیٹھیں اور سر جوڑیں, فیصلہ کریں کہ کیا ہے. اب دیکھیں یہ جو ابھی بار بار گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ٹائمنگ یہ ہے, انہوں نے یہ بل پاس کر دیا, وہ بل پاس کر دیا, یہ آئینی امینڈمنٹ ہونی تھی, قانون نہیں بننا تھا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے دن ہی یہ بات مان لیتی کہ جی فل کورٹ ہو جائے تو شاید گورنمنٹ اتنی ڈیسپریٹ نہ ہوتی, ان کو موقع نہ ملتا یہ ایکسپلائٹیشن. یہ ساری چیزیں. اور اس چیز کو سٹارٹ کب ہوا, جب پنجاب اسمبلی والا کیس یہاں پہ فکس تھا, اس وقت بھی ہم نے بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل نے ریکویسٹ کی تھی کہ فل بینچ بنائیں, نہیں بنایا گیا. جب نہیں بنا, ہماری بات ٹرن ڈاؤن کر دی, تو پھر آج میرا خیال ہے قاسم سوری صاحب والی رولنگ پہ پی ٹی آئی نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ فل بینچ بنا دیا جائے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں نہیں بنایا جا رہا. یہ میں سوال پوچھنا, یہ امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ میری بھی پرنسپل پوزیشن ہے کہ بڑے آئینی معاملات کے اوپر فل بینچ کی تشکیل کر دی جائے تو زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. لیکن اس میں جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ پھر بینچ کی جو اگر آپ نے سلیکشن کرنی ہے یا جسے کہتے ہیں کہ آپ نے کیوریٹ کرنا ہے اپنے مرضی کے جو بھی بینچ ہے, تو پھر تو ایک نیا راستہ کھل جائے گا نا سر. کل کو کوئی کیس میں ایک فریق کے ہمیں اعتبار نہیں ہے ان 3 ججز پہ, ہمیں پھر تو یہ ایک روایت ہوگی کہ آپ اپنی مرضی کا بینچ, اپنی نمبر آف ججز بھی خود طے کریں اور یہ بھی طے کریں کہ وہ پھر کس طرح سے اس کی ہیئرنگ ہوگی, پھر کیسے سنبھال کریں گے. آپ مجھے بتائیں کتنے ججز ہیں اس وقت؟ 16 ججز ہیں. آبجیکشن آئیدر وے کتنے ججز پہ ہوتا ہے؟ سب پہ نہیں ہوتا. تمام آنریبل ججز جو ہے کچھ چند ایک پہ ہوتا ہے, اور وہ بھی اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک سینئر جج صاحب 73 اہم نوعیت کے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں بیٹھتے ہیں اور ایک ان سے سینئر جج وہ اہم نوعیت کے صرف 3 کیسز میں بیٹھتے ہیں, تو پھر یہ پک اینڈ چوز الارمنگ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ توازن عدالت نے خود قائم کرنا ہے. بالکل یہ بات. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میں زبیری صاحب کے پاس اب یہی سوال لے کے جاؤں گی. سر اب تو کہہ دیا ہے گورنمنٹ نے کہ ہمیں فل بینچ چاہیے, ورنہ جو فیصلہ آئے گا وہ ہم نہیں مانیں گے. تحریک انصاف دونوں طریقے سے فیصلے ماننے کو تیار ہے. آئیدر وے, یہ ٹویٹ خان صاحب نے کیا ہے کہ فل بینچ بھی بنا دے تب بھی تیار ہیں, اس بینچ کا فیصلہ بھی ماننے کو تیار ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے کسی ہم کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں یا مزید کنٹروورسی بڑھے گی, اور کیا واقعی گورنمنٹ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں فیصلہ مانتے, آئیدر وے جو بھی آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے بڑی صحیح بات کہی
جب قاسم سوری کا کیس چلا اس وقت بینچ نہیں مانی گئی, وہ یہی ججز تھے, وہ واہ بڑی تعریف ہوئی, ایک پرائم منسٹر اس فیصلے کو مان کے گھر چلا گیا, وہ ٹھیک تھا. اور اب فیصلے کھڑے ہو کے آج کورٹ میں کہا, کورٹ کے باہر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم کورٹ کی بات نہیں مانیں گے. کیسے نہیں مانیں گے؟ کورٹ کا فیصلہ بینچ بنانا اس وقت چیف جسٹس کی ثوابدید ہوتی ہے, اور ہمیشہ سے یہ رولز کے تحت رہی ہے. یہ رولز ہیں جو آئین کے تحت بنے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر چیف جسٹس کی پاور ہوتی ہے. اور آپ بتائیں فل کورٹ بند کیسے سکتا ہے؟ پہلے تو ہوتا ہے ان کے حساب سے جو گورنمنٹ ہے, ان کے ایک منسٹر نے کھڑے ہو کے کہا ہمارا فل کورٹ ہوگا 13 ججوں کا, 16 جج نہیں ہے 15 جج ہیں سپریم کورٹ کے, 2 جگہیں خالی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی 13 جج آئیں گے, 2 ججز نہیں ہوں گے. مانی کورٹ بھی اب ان کی بینچ بھی ان کی مرضی سے ملے. زیادہ تر کچھ ججوں نے خود ہی اپنے آپ کو اس کیس سے دور کر لیا. اب وہ بینچ کیس میں کیسے بیٹھیں گے؟ اب فل کورٹ کیسے بن سکتا ہے؟ اب فل کورٹ کی تعداد کیا ہوگی؟ یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. کل میں بھی جو عام کیسز چل رہے ہوتے ہیں, میں بھی کہوں گا میں یہ بینچ نہیں ہوگی. ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی کہ آپ اپنی مرضی کے بینچ نہیں بنا سکتے. یہ ہوگا جی ایک قسم کے جج ہوں, کیونکہ اب آپ نے ایک تفریق نظر آ رہی ہے آپ کو سپریم کورٹ میں. کچھ لوگ آپ کے حق میں بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے, آپ کہتے ہیں کہ یہی وہ جج ہیں, یہ 3 ججز جن پہ آج ان کا فیصلہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں, یہ قاسم سوری کے کیس میں بیٹھے تھے. اس وقت وہ فیصلہ بہت اچھا تھا. دیکھیے یہ سب یہ سیاست ہو رہی ہے, سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے. آج بڑی اچھی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں. جی نہیں, کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے, اور ہمیں سپریم کورٹ بار اس عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے انشاءاللہ. اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کچھ نہیں کریں گے. کورٹ کا فیصلہ ماننا ہوگا, اور آرٹیکل 190 اور آرٹیکل 5 نہیں مانیں گے تو آرٹیکل 6 کی طرف آپ جا رہے ہوں گے. تو یہ دیکھیے بینچ سلیکشن جو ہوتی ہے وہ چیف جسٹس کی ہوتی ہے. آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے یا نہیں, کہ آپ بتائیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن کے بعد کیسے رہے گی؟ خود بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے لوگوں کی گورنمنٹ بیٹھی ہے. جو حالات چل رہے ہیں پنجاب کے اندر, جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ بتائیے 90 دن کے بعد یہ گورنمنٹ کیسے رہے گی؟ کیئر ٹیکر کا پیریڈ ہی 90 دن ہوتا ہے. اس پہ کوئی بات نہیں کرے. الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے. اٹھا کے الیکشن کمیشن نے آپ پہلے ایگری کی ایک تاریخ, اور دے دیا کہ جی حکومت نے فیل کرا رہی ہے. اب دیکھیں حکومت کا کام ہے سیکورٹی دینا, حکومت کا کام ہے. لیکن زبیری صاحب آپ ہی کی بات سے ضمنی سوال, کیونکہ اب آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے, معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں گیا. اب جو یہ فیصلہ آئے گا, اس کا مطلب ہے کہ جب اوریجنل فیصلے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو جو یہ فیصلہ ہوگا اس پہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. اور اس کے بعد جب چونکہ بینچ کے اندر سے ڈفرنٹ سوری نہیں ماریا, آپ کی بات سے اختلاف ہے مجھے. امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ صدر کے ساتھ بیٹھ کے صدر کے ساتھ الیکشن کمیشن نے مشاورت کی اور تاریخ دے دی. امپلیمنٹ ہو گیا وہ فیصلہ. اچھا, اور اب اس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ 4 کا تھا یا 3 کا تھا یا 5 کا تھا یا کتنے کا تھا. ایک میں بتاؤں, چلیں وہ فیصلہ 4-3 کا تھا, 4-3 سے وہ پیٹیشنز رد ہو گئی. لیکن لاہور ہائی کورٹ کا تو فیصلہ ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہو, وہ تو بائنڈنگ ہے ان پہ. وہ کہاں گیا فیصلہ؟ ان ججوں نے کہا کہ جی ہائی کورٹ سے ہو کے آؤ, ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے, وہ تو بائنڈنگ ہے ان پہ. دے آر باؤنڈ بائی دیٹ ڈیسیجن. اگر یہ کہتے ہیں یہ 4 ہے, 4-3 کا یا 3-2 کا نہیں ہے وہ سم تھنگ. آپ خود بتائیے کون سے کیس میں وہ 4-3 کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ 2 ججوں نے کیس ہی نہیں سنا اور وہ فیصلے میں شامل ہو گئے. چلے سر, یہ اس میں بھی واقعی یہ جو خود ہی اگر یہ اپنے معاملات سالو کر لیں تو ایسے منظر عام پہ نہ آتے. فائنل کوشچن, کیا وے فارورڈ میں کوئی ملک بیٹھ کے کرنے کا گنجائش ہے؟ جیسے آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا بھی بیٹھے اگر تھوڑی سی مشاورت کرنی ہے تو آگے پیچھے کر لیتے, کنسنسس سے نکالیں پورے صورتحال سے رستہ. جیسے یہ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھی آفر کر سکتے ہیں کہ بیٹھے بات کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی گنجائش ہے, کوئی انٹینٹ ہے بات کرنے کی, یا ابھی پھڈا بڑھے گا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے, ہم نے بھی ہر جگہ اپنی پریس ریلیز میں یہی کہا ہے کہ اللہ کرے ان کے بیٹھ کے آپ لوگ طے کریں معاملے, ملک کی خاطر, اس عوام کی خاطر جو آج مر رہے ہیں. آج آپ نے بتایا کہ 15 لوگ شہید ہو گئے کراچی کے اندر, روز ہر لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے انسان کی غربت کا اس ملک میں؟ آپ دیکھیے کوئی طریقہ ہوتا ہے یہ دینے کا, اس طرح سے بھگدڑ میں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیے ان کو سوچنا چاہیے, عوام کا سوچیں, اس ملک کا سوچیں, اپنے انسٹیٹیوشنز کا سوچیں. دیکھیے ہم لوگ لائن ہیں انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, بندے تو آتے چلے جاتے ہیں. آج میں ہوں, آج یہ پاشا صاحب ہیں, کل ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن انسٹیٹیوشنز تو رہیں گے انشاءاللہ. اور انسٹیٹیوشن کے لیے ہمیں لائل ہونا ہے. لائلٹی ٹو اسٹیٹ ہمارے اوپر آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ از بائنڈنگ آن اس. تو ہم جب لائل ہی نہیں اپنے اسٹیٹ سے تو کیا ہوگا؟ تو بیٹھ کے بالکل مشاورت کے ساتھ کریں. ہر جگہ مشاورتوں
توڑی اور ہر چیز کا حل ہوتا ہے، لیکن ایک چیز پہ اتفاق نہیں ہو سکتا اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کی. وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے جو election شفٹنگ آف دا گول پوسٹ ہے وہ تو پاشا صاحب بڑی واضح نظر آ رہی ہے. سوال ایک تھا کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ان کو انشور کرنا ہے، ہاں اس کی تاریخ کس نے دینی ہے، اس کا تعین ہو گیا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ادھر سے یہ پورا معاملہ کس طریقے سے ایک اور ایشو کی طرف شفٹ کیا گیا، تو کیا اس پہ سیاسی اینگل نہیں ہے؟ بیکاز بڑا واضح طور پہ کہ آپ نے پوری ڈبیٹ ہی سپن کر دی ہے. بالکل سیاسی طور پہ دونوں پارٹیز، دونوں فریق سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. ٹھیک بات. اور لوزر کون ہے؟ لوزر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایک ادارہ ہے. آج ایک لیڈر کی بات میں نے سنی 2 دن پہلے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم 22 کروڑ عوام سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. آج وہی فرما رہے ہیں، آن ایئر آئے جب لائیو، تو وہ فرما رہے ہیں کہ پوری 22 کروڑ عوام چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہے. واٹ از دس؟ اب پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ جناب 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، آئین یہ کہتا ہے. وہ بھائی آگے کرائیں. ٹھیک بات ہے. اور دوسری سائڈ کہہ رہی ہے، عمران خان نے تو ٹویٹ کر دی ہے کہ فل بینچ بنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ٹویٹ کافی نہیں ہے. جو ان کے کونسل ہیں، ہاں ظفر علی صاحب، ہی از اے ویری سیزنڈ پرسن. وہ روسٹر پہ کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب میرے قائد کا یہ آرڈر ہے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائے تاکہ اس کنٹروورسی سے نکلیں. اچھا. دوسری سائڈ جو آج مطالبہ کر رہی ہے وہ بھی بیک آؤٹ نہ کرے، وہ کہ جی ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. بار کونسلز، بار ایسوسیشنز، ہم کہہ رہے ہیں جی کہ فل کورٹ بنائیں، ہم بھی کھڑے ہو کے کہیں جی کریں. پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. سر ابھی تک ویسے دیکھ لیا نا ہم نے. دیکھیں انٹینٹ یہی ہے کہ اور معاملے کو الجھانا ہے اور اسپیکٹیکل کریٹ کرنا ہے اور تھیٹرکس کرنے ہیں، یہی معاملہ ہے نا کہ اس کو الجھاؤ کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جانا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے سب سے پہلے یہ طے ہونا ہے کہ 4-3 ہے یا 3-2 ہے، یہ کون کرے گا. سر یہ معذرت کے ساتھ سر 1 مہینے تک یہ اتنی ابہام رہا کیوں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ابہام ابھی تک اور جب دوبارہ پٹیشن اٹھائی تو اس وقت یہ دوبارہ یہ بات منظر عام پہ آئی کیوں؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ 1 مہینے کیا ہوتا ہے. سر میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس ابہام کو دور کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کون سی خلائی مخلوق آئے گی، کون سی ایسی قوت آئے گی جو نازل ہوگی اور وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرے گی؟ ماں سوائے سپریم کورٹ اٹسیلف اینڈ فل کورٹ. چل زبیر صاحب کا میں اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں. زبیر صاحب یہ کہہ رہے کہ فل کورٹ کے علاوہ کوئی رستہ ہی اور نہیں ہے. سر کوئی آپ غالباً ڈس ایگری کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں اب فل کورٹ میں ججز کون ہوں گے؟ یہ کون سا فل کورٹ بیٹھے گا؟ باقیوں نے تو معذرت کر لی، کسی نے لکھ کے دے دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، پٹیشنز ہی مینٹینیبل نہیں ہے. پہلے وہ جو نوٹس آئے تھے اس کیس میں فل کورٹ میں اب ججز کون ہوں گے؟ کتنے لوگ رہ گئے فل کورٹ کے لیے؟ یہ کس طرح سے بنے گا فل کورٹ؟ 2 نے آج معذرت کر لی. ایک جج صاحب، معزز جج صاحب نے کل ایک کیس فیصلے میں اپنا دستخط کر دیے کہ 184(3) کی پروسیڈنگز ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے. فل کورٹ کے ججز کون ہیں؟ اب ذرا بتا دیں کون بیٹھیں گے فل کورٹ کے ججز. یہ سب دیکھیے، یہ سارا کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے کورٹ سے اپنے مرضی کون سا پریشرائز ہے جی؟ فل کورٹ ہو جاتی ہے، مرضی کے فیصلے آتے ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. چلے سر شفٹنگ دا گول پوسٹ تو ہے، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں. ایک ایسا سوال کہ بھئی 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، ادھر سے لے یہاں تک آ گئے. یہ بظاہر مجھے تاریخ کی طالب علم میں میرے لیے بڑا ایک تکلیف دہ مشاہدہ ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، ذرا اس کا سیاسی پہلو سے جائزہ لیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور گھمن صاحب اور اطہر کاظمی صاحب. بظاہر اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جنگ ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ابھی دور دور تک کہیں الیکشن کی تو کوئی بھی کہیں سے بھی آثار نظر نہیں آ رہے. اور موجودہ حکومت کا جو گول تھا وہ بھی یہ تھا. جو ابھی اس وقت پوری گول پوسٹ کو شفٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی اس بات کا ہی اندازہ ہوتا ہے دیکھ کر. اور نواز شریف صاحب نے جو آج خطاب کیا لندن سے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھئی
یہ سارے سو موٹو جو ان کی ذات سے متعلق جو انکشافات کیے گئے ہیں اس پہ بھی لیے جائیں، یعنی کہ پہلے سارے معاملات کو ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد الیکشن کی بات ہو. میرا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے جی بہت ہو گیا، بس الیکشن میں ہم اناؤنس کرنے جا رہے. نہیں، انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بھی ٹھہریں، یہ جو مریم نواز صاحبہ بات کرتی ہیں ترازو کے پلڑے برابر والی، بالکل وہی پوزیشن انہوں نے لی. 8 اکتوبر کے بعد بھی انتخابات ہوتے دکھائی دے نہیں رہے. کاظمی صاحب، ہو رہے ہیں الیکشن وقت پہ؟ دیکھیں، آئین اور قانون اگر اس ملک میں رہنا ہے پھر تو الیکشنز ہونے پڑیں گے. جس طرح آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی فرمایا کہ الیکشن سے، آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا موڈ نہیں لگتا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو قوم کو بتایا کہ عمران خان بھاگ رہا ہے الیکشن سے. اگر عمران خان الیکشن سے بھاگ رہا ہے تو آپ تو پکڑے انہیں، پھر کل ہی الیکشنز کروا دیں. ایشو یہ ہے کہ جس قسم کا یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، یہاں پہ بات کیا کر رہے ہیں ہماری، لوگ بات کر رہے ہیں آئین کی حاکمیت کی، قانون کی حاکمیت کی، شخصی آزادیوں کی، ووٹ کے رائٹ کی. یہ ان کا آگے سے جواب کیا ہے؟ ہم مفت آٹا دے رہے ہیں، ہم مفت لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں. یہ عوامی شعور کی توہین اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، کوئی آرگیومنٹ ہی اپنا علمی بنیاد کے اوپر دے دیں، کوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کر دیں. انہوں نے تو کوئی تکلف بھی نہیں چھوڑا. تو میرے خیال میں ان کا ارادہ تو پورا ہے کہ ہم نے الیکشنز نہیں کروانے. اور اس وقت جو عدالت میں کیس ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، وہ تو عوام کے ووٹ کے رائٹ کے حوالے سے ہے. اس طرف یہ آتے نہیں ہیں، باقی ساری باتیں. دیکھیں، اس میں خبر صاحب یہ اگریمنٹ ہے کہ جی الیکشن کے 90 دن میں ہونے یا نہیں ہونے، یہ بات تو اس پہ ہونی ہے. لیکن جب ایک ٹرانسپیرنسی کا بھی تقاضا ہے کہ ایسے بڑے آئینی معاملات کے اوپر آپ وائڈر کنسنسس بلڈ کریں. جیسے سوری صاحب کی جب آئی تھی رولنگ، اس پہ بھی میرے خیال تھا کہ ایک فل کورٹ بننا چاہیے. آج کے دن بھی ایک فل کورٹ کیوں نہیں بننا چاہیے ہے؟ جب اتنا زیادہ کھلا رہا ہے، آپ کنسنسس بلڈ کریں. لیٹ ہسٹری ڈیسائیڈ کہ کون الیکشن اس وقت کرانے کے حق میں تھا اور کون ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہا تھا. یہ ہسٹری کو جج کرنے دینا. دیکھیں، who is me and who are you or who is anybody else to demand this thing کہ جی یہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بننا چاہیے، یہ اس معاملے کے اوپر 2 ممبر 3 ممبر 4 ممبر 5 ممبر بینچ بننا چاہیے. ہر ادارے کے اندر ایک اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے، 342 کا ایک ہاؤس ہے. کچھ معاملات کے اندر اسپیکر کے پاس کلی اختیارات ہیں کہ وہ اپنے وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. آپ ریفرنس بھی جو آ سکتے ہیں کسی بندے کے خلاف، کمیٹیز کا ڈیسیژن ہے، اس طرح کے چند ایک اختیارات ہیں. اس کے اوپر کوئی چیک اسپیکر کے اوپر نہیں ہے. اسپیکر کسی بھی ممبر کو جو ہاؤس سے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی قدم لگا سکتے ہیں. اسی طرح پرائم منسٹر ہے، کابینہ کا وہ ہیڈ ہے، کیپٹن ہے. لیکن جب تک پرائم منسٹر آف دا ڈے کسی آرڈر کے اوپر اس کے سگنیچرز نہیں ہوتے، وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، انکلوڈنگ دا ایکسٹینشن اپوائنٹمنٹ آف دا آرمی چیف اور باقی سروسز چیف. اسی طرح کسی بھی جو حکومتی محکمہ ہے اس کا ایک سیکٹری ہوتا ہے، اس کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بولتے ہیں. تو جتنے سارے فیصلے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو اس کی جواب دہی کے لیے ایک شخص ہے جس کے پاس تمام انتظاماتی جو اختیارات ہیں اس کے پاس موجود ہے. اسی طرح جو ایک جو ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس کے پاس یہ اختیارات اس کے رولز کے اندر ہیں، رولز کے اندر موجود ہیں، جن کو وہ استعمال کرتا ہے کہ جی اس میں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. معاملہ ریگولیشن کا نہیں ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں ایوالو کرتی ہیں چیزیں. اور اگر سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں، اس کے جو رولز آف بزنس ہے، جس طرح اس کو ریگولیٹ ہونا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہ جو ایک خاص ٹائم اسپیسیفک آپ نے امینڈمنٹ کر دی ود ان جیفی، نو ٹائم آپ نے کر دیا، وہ تو بدنیتی پہ تھی، وہ تو آپ نے پروسیس کو بھی وائلیٹ کیا. باقی یہ جو آرگومنٹ ہے نا، بالکل یہ سبجیکٹو ہو جاتا ہے کہ جی بنا لیں فل کورٹ. مسئلہ یہ ہے کہ کل کو کسی بھی ایشو کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہو جائے گی جس کے اوپر تو مجھے فل کورٹ چاہیے. لیکن یہ تھوڑا سا یونیک معاملہ ہے، اور میں بتاتی ہوں کیوں کاظمی صاحب. کیونکہ جب حکومت ورسز جب عدلیہ کا کبھی معاملہ، پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. مطلب ہمیشہ جب گیلانی صاحب کے وقت وہ کھڑے ہو کے کام نے نہیں خط لکھنا، جوڈیشری نے کہا جی آپ کو وزیر اعظم نہیں ہے، تو وہ چلے گئے تھے. پرابلم ہے کہ یہاں پر جو آپ کے اپنے ادارے کے اندر جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، ان کا بھی بیچ میں جو معاملہ ہے، ان کی بھی رائے اس میں یہی ہے کہ جی اس معاملے میں اور کنسنسس کی ضرورت ہے. وہ بینچ سے علیحدہ ہو گئے. سو جب حکومت ورسز عدلیہ ہے، وہ تو بڑا کلیئر ہے جی کہ آپ کو عدالت کی بات مانے. لیکن جب جو بیچ میں یہ ایک نئی لیئر ہے، ڈزنٹ اٹ میک اٹ اے ڈفرنٹ کیس؟ جی آف کورس، اس لیے کہ جب اب عدالت کے اندر سے ہی 2-3 4 جج صاحبان کی اس قسم کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور لگے گا کہ واضح طور پہ ایک تفریق ہے، تو یہ آرگیومنٹ پھر زور پکڑتا ہے کہ جی فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ جناب باقی سارے جو ادارے ہیں وہ اپنی پاور کتنی شیئر کرتے ہیں.
جس طرح ابھی اسپیکر صاحب کا ذکر ہوا یا چیئرمین سینٹ کا ذکر ہو یا کسی اور ادارے کا, تو وہاں پہ کیوں ضروری ہے کہ جناب آپ نے صرف جمہوریت کو سپریم کورٹ میں ہی نافذ کرنی ہے؟ اسپیکر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو واپس نہیں آنے دے رہے, ان کے استعفے قبول نہیں کر رہے, وہاں پہ تو کوئی آپ کو جمہوریت نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ اگین جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ کیس کسی سیاسی جماعت کے خلاف تو ہے نہیں ہے, یہ عوام کے رائٹ کا ووٹ ہے. پتا چلے عوام کو کہ جناب کون ہے جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی اس حوالے سے کیا سوچ ہے, عوام کے ووٹ کے حوالے سے اس کی کیا سوچ ہے, تاکہ ایک دفعہ یہ ساری چیز کھل کے واضح ہو جائے اور تاریخ کا حصہ بن جائے. یہی تو سپن ہے نا کہ انہوں نے اس کیس کو کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہونے یا نہیں, انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی کیس. ہاں یہ دیکھیں اس میں پی ٹی ایم کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. سیاسی کیس بن گیا نا, یہ تو ایک بڑا انتظامی نوعیت کا کیس تھا کہ بھئی الیکشن ہونے یا نہیں. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا, آپ نے بات کی کہ جی ججز کی طرف سے کوئی اختلاف رائے ہوگا, یہ کوئی اس طرح کوئی یونیک سا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سامنے جو فنکشننگ ڈیموکریسیز ہیں امریکہ کے اندر ہے, ایک سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے, وہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ ڈیوائڈ ہے کہ جی یہ ریپبلکنز ہیں, یہ ڈیموکریٹس ہیں. ججز کے اختلافات بھی آتے ہیں سامنے, ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایز لانگ ایز آپ ایک سرٹن پیرامیٹر کے اندر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, دیر از نتھنگ رانگ. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جمعہ 8 دن پی ڈی ایم نے اعتراض کر دیا جی 2 ممبر جو 2 ججز ہیں اس بینچ کا حصہ نہ بنے, جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب, وہ ریکیوز کر گئے. یہ آپ نے اتنی بری مثال سیٹ کر دی, کل کو ایک اور بینچ بنے گا اس کے اوپر پی ٹی آئی اعتراض کر دے گی جی اس میں جو یہ ججز ہیں وہ اٹھیں, تو پھر کس طرح آپ آگے معاملہ چلائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے لیٹ دا جوڈیشری, لیٹ دا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ڈیسائیڈ کریں, آپس میں کریں, وہ ججز ایک دوسرے کے اوپر اختلاف کریں, ایک دوسرے کی ججمنٹ کے اوپر جس طرح اختلافی نوٹ آ رہے ہیں, مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی. یہ تو ڈفرنس آف اوپینین ایگزیکٹلی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر آپ جمپ ان کریں گے, پولیٹیکل پارٹیز کریں گے, اوہ بلے بلے بلے, یہ جو 2 ججز ہیں نا جلسے میں کھڑے ہو کے, میں یہ کہوں گا ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ تو بہت اچھے ہیں, دے آر ویری گڈ ججز. یہ جو 2 شکلیں دیکھ رہی ہیں نا آپ یہ جلسے کے اندر, یہ جو لوگ ہیں یہ بہت برے ججز ہیں, ان کی آپ نے بات بالکل نہیں ماننی, یہ جو فیصلے کریں گے بالکل غلط ہوں گے, معاملہ تب خراب ہوتا ہے. تو پرابلم یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہی پہلے دن سے یہ رہا ہے کہ جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کروں گا, میں آپ کے کام میں جا کے نا جو اپنی ٹانگ اڑاؤں گا. شروع دن سے یہی پرابلم ہے, جب تک ہمارے ادارے اپنے آئین اپنے قانون کے مطابق جو ان کے اختیارات ہیں ادارے کے اندر ہے, ادارے کے اندر سپریم کورٹ کے ججز کو لڑنے دے, اختلاف کرنے دے, ایونچولی دے ول کم آؤٹ ود سرٹن کنسنسس. یہ نہیں, لیکن جب باہر سے میں عمران خان یا میں نواز شریف یا میں بلاول بھٹو زرداری ایک جتھا لے کے جا کے اٹیک کر دوں گا اس کے اوپر, پرابلم ہوتی ہے تب, مسائل ہوتے ہیں تب. لیکن اب کیا وے فارورڈ ہے کہ یہ 3 بینچ جو ججز کا بینچ ہے اس پہ تو آج انہوں نے کہہ دیا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے. جب یہ فیصلہ آیا تھا اوریجنلی تب بھی میرا یہ خیال تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کرانے میں موجودہ بینچ کو مشکلات ہوں گی, اور ویسا ہی ہوا. حکومت کہتی ہے ہم نہیں مانتے, دین واٹس دا وے فارورڈ؟ کمال کر دیا. سوری یہ تو پھر ختم کر دیں, پھر تو آئین ختم ہو گیا. مجھے بتائیں کہ اس وقت ملک میں اور آئین کے تحت چل کیا رہا ہے, میں تو اسی پلے بک سے بات کر رہی ہوں نا. لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ سم تھنگ, ڈیسیژن آنے دیں منڈے کو. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بننا چاہیے بنا دے, لیکن اگر 3 ممبر انہوں نے کہہ دیا نہیں بنے, وہ تو خدا مسترد ہو گئے. فیصلہ آئے گا تو اس دن ہم دیکھیں گے کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر رہے ہیں, اس کو چیلنج ایکسپٹ ہی نہ کریں, جس موڈ میں وہ کہیں گے چیلنج ایکسپٹڈ. ہاں جی دیکھیں ویسے تو بات بالکل اصولی طور پہ یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن فیصلہ تو سپریم کورٹ نے پہلے بھی بالکل واضح دیا تھا, اس کے اوپر کس قسم کی توجیہات پیش کی گئی. اور پھر دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر بھی کنڈکٹ ہوتا ہے, تمام معزز جج صاحبان قابل احترام ہیں, آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ایک جج صاحب آج الگ ہوئے وہ گزشتہ روز ہی الگ ہو جاتے, اس کے علاوہ کوئی جج صاحب لیٹر لکھتے ہیں تو وہ پہلے مجھے اور آپ کو پہنچ جاتا ہے, میڈیا میں وہ پہلے آ جاتا ہے, چیف جسٹس صاحب کے پاس بعد میں پہنچتا ہے. تو بہت سارے مسائل اندر ہیں, اور باہر سے جس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ مزید ہوا دینے کی کوشش ہے. جس طرح آج محترم چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ اس قسم کی پریس کانفرنسز کی گئی, اس قسم کی باتیں کی گئی کہ جلتی کے اوپر تیل ڈالا گیا. تو میرے خیال میں اگر اختلافات وہاں پہ ہیں یا نہیں ہے, باہر سے ان کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بنیادی مقصد کیا ہے یہ قوم کبھی نہ بھولے, بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج بلاول صاحب اور مریم صاحب کی جو جمہوریت ہے وہ الیکشن سے خوف زدہ ہے. ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے, وہ یہ ویسے بار والوں نے جو ہے نا بار کاؤنسل والوں نے یہ دی ہے, وہ معاملہ حل ہو جائے گا. وہ اس پہ کوئی, اور ویسے بڑی حیران کن طور پر ماریا
اس وقت اس ایشو کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے کہ نہیں, اور اس طرف آتے نہیں ہیں نا. اصل میں سو موٹو کے ایشو کے اوپر ہے جی, وہ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, لیکن آپ ضرور پڑھیے گا اسرار خان کیس کے اوپر جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اس کے اندر بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ الیکشن کے معاملات یہ مفاد عامہ کا ایشو ہے, اور مفاد عامہ کے ایشو کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی تھنک وہ جو پروسیس اور جو پروسیجرز اور جو رولز ہیں نا, اگر ان کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے پکڑ کے آگے چلا جائے تو کنٹروورسی سے بچا جا سکتا ہے. جیسے اس لیے پھر اس کو ایکسپلائٹیشن کا موقع بھی ملتا ہے. یہ کوئی نارمل حالات تو نہیں ہے اس وقت ملک میں, اس وقت ڈیپلی پولرائزڈ ہے. سو منڈے کو جو بھی ہوگا, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ہفتے بھی فیصلہ آ جائے گا یا ابھی اور الجھاؤ ہوں گے, کوئی اور ٹرکس ہیں کوئی؟ دیکھیں, جب معزز عدالت نے پہلے فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جناب آپ مشاورت کر کے ڈیٹ دیں, میری اس وقت بھی ریزرویشنز تھیں, اس لیے کہ اس وقت جو حکومت کی نیت ہے وہ بالکل واضح ہے, وہ الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے. الیکشن کمیشن ایک طرح سے سہولت کاری کر رہا ہے. ہاں, اگر ابھی ہم الیکشنز نہ کروا سکے اس ملک کے اندر, ہم سے مراد عدلیہ وہ لوگ جو آئین اور قانون کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں, اگر اس ملک میں ابھی الیکشنز نہ ہوئے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے اکتوبر تک کیسے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اگر اس ملک کو آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے پھر الیکشن آپ کو کروانے پڑیں گے, ادروائز پھر آپ. لیکن ایسے کیسے الیکشن کریں؟ دیکھیں نا, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی ہیں, دونوں طرف انتقام کی آگ بہت زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ یا ہم رہیں گے یا وہ رہیں گے, تو خان صاحب بھی, ان کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم سب یاد رکھ رہے ہیں کہ کون کون کیا کر رہا ہے, اور وہ لوگوں کی تصویریں ٹویٹ بھی کرتے ہیں. جب اتنی انتقام کی آگ ہو تو پھر کہاں سے بیچ کا رستہ؟ دیکھیں, جمہوریت میں تو بڑا واضح رستہ ہے نا, یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, ریٹرک بھی ہوتا ہے, الزامات بھی لگتے ہیں, لیکن انتقام آپ بیلٹ باکس کے ذریعے لیتے ہیں, آپ جمہور کے ذریعے بھی لیتے ہیں. ابھی لیا جا رہا ہے. وہ تو دیکھیں نا, کیا گارنٹی کہ اگلی حکومت جو بھی آئے, خان صاحب آئے جو بھی آئے, دوبارہ انتقام نہیں لیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو آزادی رائے والے تھے, جو انسانی حقوق والے تھے, جو جمہوریت پسند تھے, ان گزشتہ 8-9 مہینوں میں آپ کو کہیں نظر آئے؟ جو صحافیوں کے ساتھ اس ملک میں ہوا, جو مقدمے ہوئے, کبھی آپ کو پہلے نظر آئے؟ اور یہاں پہ جو ہمارے آئین پسند دوست تھے, جمہوریت پسند دوست تھے, ایون کے فیمنسٹ دوست تھے, انہوں نے جو JUIF سے جو ٹویٹس ہوئی اس کے اوپر آپ کو کسی نے آواز اٹھائی نظر آئی؟ تو اس ملک میں تو بہت کچھ پازیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ بات کر لیں, سیاسی معاملہ ہے, الیکشن کا معاملہ ہے کہ سیاسی معاملہ ہے, اگر پولیٹیکل پارٹیز مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتی ہیں. حوالہ بھی دیا گیا کہ جب بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو 4 ہفتے کوئی ڈیلے ہوا تھا الیکشن, تو اس میں کیونکہ سارا کنسنسس تھا, لہٰذا وہ 90 دن کی مدت جو اوپر جانے کے حوالے سے کوئی بندہ کورٹ نہیں گیا تھا, کنسنسس الیکشن ہو گئے تھے. ابھی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی بیٹھ کے کوئی کنسنسس کوئی ڈیٹ اناؤنس کر لیتی ہیں تو ادروائز سپریم کورٹ نے وہ اس کے اندر لکھ دیا ہے کہ ہم نے فیصلہ دینا ہی دینا ہے. لیکن ہم یہ اگر آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آج جو ہے اٹارنی جنرل نے کہا جی بڑا پریشر بڑا ہے, ہیٹ بڑی ہے, گرما گرمی بڑی ہے, تو عمران خان PTI نے لکھ کے دے دیا کہ جی جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. اب اٹارنی جنرل یا PDM کل ان کی نشست ہو رہی ہے, اگر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مل بیٹھنا ہے تو کر لیں گے, ادروائز سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ہے. اور بالکل صحیح بات ہے, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس کے اوپر میں آپ یا کاظمی صاحب کہتے ہیں پچھلا بھی نہیں مانا نا, ابھی جو پیچھے تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے والا وہ بھی نہیں مانا, وہ واضح وائلیٹ کیا انہوں نے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوا, ڈیٹس آ گئی, اس کے بعد حکومت وقت نے کہا جی ہمارے پاس یہ مسائل ہیں, ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس سارے کا سارا معاملہ لے جانا پڑا. میرے خیال میں اب آ جائے گا, کیونکہ آج کہہ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے, ہمیں افواج پاکستان کو بلانا پڑا, ہمیں وزارت خزانہ کو بلانا پڑا, ہم سب کو بلائیں گے. 1997 آل اوور اگین, بڑی واضح حکم دیں جناب, جن کا رائٹ ہے, جن کے نام کے اوپر یہاں پہ عدالتیں, حکومتیں, نظام چل رہی ہیں, وہ عوام ہیں, وہ جمہور ہیں. واضح حکم دے سپریم کورٹ کہ جناب فوراً الیکشن کروائیں, اس تاریخ کو کروائیں. آٹے کی جو لائن ہے اس میں بزی رہا. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں. چلیں اس پہ غور کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج عدالت کے باہر کھڑے ہو کے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا الیکشن سے PDM حکومت نہیں بھاگ رہی, عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں. ذرا دیکھتے تو ہیں کہ کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے, یہ ایک بہتر موو ہے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. انتخابات ابھی اس جو 2 صوبوں کے ہوں گے نہیں ہوں گے, 2 صوبوں کے نہیں ہوں گے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو اور الیکشن کروا دو. اگر
इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। इलेक्शन जो है वो अगर तमाम असम्बलियों के इकट्ठे होते हैं तो ये सबके लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। I just heard that PTI is going to challenge this decision of Election Commission to postpone the elections. We will defend that. अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है। ये जो 30 अप्रैल के इंतखाबात की डेट दी गई थी, ये हम समझते हैं कि आइसोलेशन में है, इस तरह नहीं होता। अगर इलेक्शन से कोई भाग रहा है तो वो इमरान खान भाग रहा है।